नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरतुल बकरा पारा नंबर 3 की आयत नंबर 267 और 268 की तफसीर और तर्जुमा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अंफिकू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम वमिम्मा अखरजना लकुम मिनल अर्दि वला तयम्ममुल खबीसा मिन्हु तुनफिकून वलस्तुम बिअखीज़िही इल्ला अन तुग़मिदू फीह वअलमू अन्नल्लाह गनिय्युन हमीद। अश्शैतानु यइदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशाइ वल्लाहु यइदुकुम मग़फ़िरह वल्लाहु यइदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़ज़ला वल्लाहु वासिउन अलीम। फरमाया, ए लोगो जो ईमान लाए हो, ईमान वालों से अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुखातिब हैं कि उन पाकीज़ा चीजों में से खर्च करो जो तुमने कमाई हैं, और उनमें से भी जो हमने तुम्हारे लिए जमीन से निकाली हैं, और इसमें से गंदी चीज का इरादा न करो जिसे तुम खर्च करते हो, हालांकि तुम उसे किसी सूरत लेने वाले नहीं, मगर ये कि उसके बारे में आंखें बंद कर लो और जान लो कि बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला बड़ा बेपरवाह बेहद खूबियों वाला है। तो सदका की कबूलियत के लिए जिस तरह जरूरी है कि उसके बाद एहसान ना जताया जाए, तकलीफ ना दी जाए और वो रियाकारी जैसी बीमारी से भी पाक हो, इसी तरह इस आयत में कबूलियत सदका के लिए एक और शर्त बयान की जा रही है कि सदका में दी जाने वाली चीज का उम्दा और तैयब होना जरूरी है। रद्दी और नकम्मी चीज सदका में देगा और अच्छी चीज अपने पास रखेगा तो उसका ये अमल ठीक नहीं। आंखें बंद करके बिल्कुल नापसंदगी की सूरत में तो कबूल कर लोगे, लेकिन खुशी से कबूल नहीं करोगे। तो वैसे तो जो नकम्मी नकारा चीज आपके पास है, हो सकता है किसी के काम आ जाए तो आप किसी को दे सकते हैं, लेकिन जब सदका आपने करना हो, किसी को सदका देना हो या किसी ने कुछ आपसे मांगा हो तो उम्दा चीज उसे देनी चाहिए, नकम्मी चीज नहीं देनी चाहिए। कि अगर आप किसी से मांगेंगे आपको कोई नकम्मी चीज देगा तो आपको भी वो पसंद नहीं आएगी। तो ऐसे ही लोगों के बारे में ख्याल किया जाए। और यही काफी नहीं बल्कि जमीन में से भी जो आपके पास अनाज निकला है, जो आपकी जमीन है उसमें से आपको पैदावार मिली है, तो उसमें से भी आपको सदका भी निकालना होगा और उसकी ज़कात भी बनती है। तो इस आयत के शान नुज़ूल में हदीस मुबारक है कि सैयदना बरा रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि ये आयत वला तयम्ममुल खबीस मिन्हु तुनफिकून हम ग्रोहे इंसार के बारे में नाज़िल हुई है। हम खजूरों वाले थे, हम में से लोग अपने खजूरों में से कसरत और किल्लत के मुवाफिक खजूरें लेकर आते थे। कोई एक खोशा या दो खोशे लेकर आता था और उसको मस्जिद में लटका दिया करता था, और अहले सफा का ये हाल था कि उनके पास खाने के लिए कुछ ना होता था। यानी जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का दीन सीखने मस्जिद में लोग ठहरे थे उनको अहले सफा कहा जाता था। तो कुछ भी उनके पास खाने के लिए नहीं होता था, वो दीन के लिए आए थे। तो उनमें से जब कोई आता तो खोशे के पास आकर उसको असा से ज़रब लगाता तो उसमें से तर और खुश्क खजूरें गिर पड़ती, जिन्हें वो खा लिया करता था। और जिनको नेकी करने की कोई रगबत नहीं थी उनमें से बाज लोग नकम्मे और रद्दी खोशे लेकर आते जो टूटे फूटे होते थे, वो भी उन खोशों को लटका दिया करते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये आयत नाज़िल फरमाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अंफिकू मिन तय्यिबात से लेकर आखिर तक। सैयदना बरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि फिर हम में से हर एक अच्छी खजूर लाता जो उसके पास मौजूद होती। ये तिरमिज़ी में मौजूद है। तो तय्यब वैसे तो पाकीज़ा को कहा जाता है, लेकिन
یہاں پر طیب کا مطلب عمدہ سے لیا جائے گا. جس طرح عمدہ مال کے معنی میں یہ طیب آتا ہے، اسی طرح اس میں وہ مال بھی آ جاتا ہے جو حلال طریقے سے کمایا ہوا ہو. تو معنی یہ ہوں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں پاکیزہ اور حلال طریقے سے کمایا ہوا مال خرچ کرو. خبیث یعنی حرام مال سے صدقہ قبول نہیں ہوتا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ پاکیزہ مال ہی قبول کرتا ہے. یہ بخاری میں موجود ہے. تو جیسے کہ ہم اپنے پرانے کپڑے وغیرہ ایک بورے میں ڈال دیتے ہیں، سوچتے ہیں کہ کسی غریب مسکین کے کام آ جائیں گے، جن کے پاس کچھ پہننے کو نہیں ان کے کام آ جائیں گے. لیکن اس بورے میں چاہیے کہ کچھ اپنی پسندیدہ چیزیں، پسندیدہ کپڑے بھی ڈال دیے جائیں جو آپ کی ضرورت کے ہیں. پھر تو جو مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سمجھ عطا فرمائی ہے اس کے مطابق ٹھیک ہوگا. مجھے ٹھیک لگتا ہے ایسا، کیونکہ یہ بھی ٹھیک نہیں کہ جو چیز آپ کے کام کی نہیں ہے وہ آپ ڈسٹ بین میں پھینک دیں. ہو سکتا ہے یہ چیز کسی اور کے کام آ جائے. تو ضروری تاکید ہے کہ جب بھی آپ ایسا کوئی بورا بنائیں، کوئی بیگ بنائیں کہ اس میں صرف ردی کپڑے ہوں جو آپ کو نہیں چاہیے اور آپ کا ارادہ ہے کہ کسی اور کے کام آ جائیں گے، تو اس میں کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ اپنی پسندیدہ چیز ضرور ڈال دیں. فرمایا وہ خرچ کرو جو ما کسب تم نے کمایا ہو. تو انسان کی کمائی کے بڑے ذرائع 4 ہیں: زراعت، صنعت، تجارت اور ملازمت. تو کمائی جس کسی ذریعے سے بھی ہو، اگر وہ نصاب کو پہنچ جائے تو 70 گرام سونا یا 460 گرام چاندی ہے، اور یا پھر کسی کے پاس اتنی قیمت کا مال ہو اور اس پر سال گزر جائے تو زکوٰۃ دینا پڑے گی. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 وسق سے کم میں زکوٰۃ نہیں. یہ بخاری میں موجود ہے. یعنی اگر آپ کے پاس یا کوئی مال یا کوئی سونا یا کوئی رقم کچھ بھی ہے، اگر وہ اتنا مال ہے کہ 7.5 تولے سونا جسے خریدا جا سکے یا 460 گرام چاندی خریدی جا سکے، اتنا ہو یا اس سے اوپر ہو، پھر تو زکوٰۃ بنتی ہے. اگر اس سے کم ہو مال کہ اتنا نہیں سونا خریدا جا سکتا تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ مال تجارت میں زکوٰۃ نہیں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب الصدقۃ القسب والتجارہ میں اس آیت سے استدلال کر کے اس کا رد کیا ہے. البتہ زمین سے حاصل ہونے والی فصل کا عشر فصل اٹھاتے ہی ادا کرنا ہوگا. تو مجھے لگتا ہے کہ بہت کم لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے اس آیت کے بارے میں کہ فصل جب کٹ جائے تو اس کے اٹھاتے ہی عشر ادا کرنا پڑتا ہے. اور مما اخرجنا لکم من الارض، اس سے مراد فصل پر عشر یا نصف عشر ہے. اگر زمین سے کھینچ کر پانی لگایا جائے تو نصف عشر، اور اگر بارانی یا نہری ہو تو عشر. یعنی اگر زمین سے کھینچ کر پانی لگایا جائے تو مطلب یہ کہ زیادہ محنت اس کے اوپر ہوئی ہے تو اس سے صرف اور صرف نصف عشر ہی دیا جائے گا، اور اگر پانی خود بخود آیا ہو تو 1 عشر دیا جائے گا. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس زمین کو بارش اور چشموں نے سیراب کیا ہو، یا وہ جو خود بخود نمی سے سیراب ہو جاتی ہو، اس میں 10واں حصہ ہے، اور جس کو کنویں وغیرہ سے پانی کھینچ کر سیراب کیا جاتا ہو اس میں سے 20واں حصہ ہے. تو پتہ یہ چلا کہ 1 عشر کو 20واں حصہ کہتے ہیں اور نصف عشر کو 10واں حصہ کہتے ہیں. آیت نمبر 268 میں فرمایا شیطان تمہیں فقر کا ڈراوا دیتا ہے اور تمہیں شرمناک بخل کا حکم دیتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں اپنی طرف سے بڑی بخشش اور فضل کا وعدہ دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے. یہ شیطان کے وسوسہ سے ہوشیار رہنے کی تلقین کی جا رہی ہے. یعنی شیطان تمہیں فقر کا ڈراوا دیتا ہے، یعنی انسان کے دل میں وہم اور وسوسے پیدا کرتا ہے کہ اگر نیک کام میں خرچ کرو گے تو فقیر ہو جاؤ گے، اور بخل کی ترغیب دیتا ہے اور اس پر اکساتا رہتا ہے، اور بدکاری اور بے حیائی کے کاموں میں مال صرف کرنے کی ترغیب دیتا ہے. مگر اس کے مقابلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ یہ ہے کہ صدقہ تمہارے گناہوں کا کفارہ بھی ہے
اور اس پر کئی گنا اجر بھی ملے گا اور مال میں برکت بھی ہوگی۔ الشیطان یعدکم الفقر، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو شیطان کی دشمنی سے آگاہ فرما دیا۔ ارشاد فرمایا یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا، یہ نساء میں سورۃ النساء میں موجود ہے کہ وہ انہیں وعدے دیتا ہے اور انہیں آرزوئیں دلاتا ہے، اور شیطان انہیں دھوکے کے سوا کچھ وعدہ نہیں دیتا، یعنی دھوکے کا وعدہ دیتا ہے۔ اور جو اللہ سے ڈرتے ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں دو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تم کو اپنی مغفرت سے بھی سرفراز فرمائے گا اور تم پر اپنا فضل و کرم بھی کرے گا۔ تمہارے مال میں اضافہ ہوگا، تمہاری پریشانیاں دور ہوں گی۔ کوئی بیمار ہو تب ہم صدقہ دیتے ہیں تو شفا اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ صدقہ دینے کے بہت سے فائدے دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں بھی ہیں۔ صدقے کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر روز جب بندے صبح کرتے ہیں تو دو فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک دعا کرتا ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو اور زیادہ دے، اور دوسرا بد دعا کرتا ہے کہ اے اللہ ہاتھ روکنے والے کے مال کو تلف کر دے۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم سے بچو، ظلم قیامت کے دن طے بطے تاریکیاں بن جائے گا، اور بخل سے بچو، بخل نے تم سے پہلی قوموں کو برباد کر دیا اور ان کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ ناحق خون بہائیں، محرمات کو حلال ٹھہرائیں۔ یہ مسلم میں موجود ہے۔ یعنی اگر تم بخل کرتے ہو تو شیطان تم پر غالب آ جاتا ہے، وہ بے حیائی پر بھی آمادہ کرتا ہے اور ناحق خون بہانے پر بھی آمادہ کرتا ہے اور حرام چیزوں کو بھی حلال ٹھہرانے پر آمادہ کرتا ہے۔ یعنی انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، اس کے دل پر آہستہ آہستہ مہر لگنے لگ جاتی ہے۔ جو صدقہ خیرات نہیں کرتا، جو بخل کرتا ہے، ہر چیز میں بخل کرتا ہے۔ آپ کو دین کے بارے میں کچھ پتا ہے، آپ کسی کو نہیں بتاتے تو یہ بھی بخل میں ہی شامل ہے، لیکن کسی کو تبھی بتائیں جب آپ کو 100% شور ہو کہ یہ بات صحیح ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے، یہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ تو آیت کے ساتھ ساتھ جب حدیثیں ملتی ہیں تو انہیں پڑھ کے بڑا مزہ آتا ہے اور بہت کچھ پتا چلتا ہے۔ ایک آخری حدیث اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، رات اور دن خرچ کرنا اسے کم نہیں کرتا۔ کیا تم نے دیکھا نہیں جو کچھ اس نے آسمانوں اور زمین کی پیدائش سے اب تک خرچ کیا ہے، تو اس نے جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہے اسے کام نہیں کیا۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی، وہ انسان کو اور زیادہ دیتا ہے۔ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ضرورت مندوں کو دیتے ہیں، ان کے مال میں کوئی کمی نہیں آتی بلکہ اضافہ ہوتا ہے، انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ غیب سے مدد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو صدقہ کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے بنائے، آمین یا رب العالمین۔ آئیے آتے ہیں لفظی ترجمہ کی طرف۔ یا ایھا الذین آمنو، اے سب لوگو جو تم سب ایمان لائے ہو، انفقو تم سب خرچ کرو، من طیبات اچھی چیزوں میں سے، ما کسبتم جو تم نے کمایا ہو، ومما اور اس سے جو اخرجنا ہم نے نکالا لکم تمہارے لیے، من الارض زمین سے، ولا اور نہ تیممو تم سب قصد کرو۔ تو تیمم کہتے ہیں قصد کرنے کو، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ مٹی کے ساتھ تیمم کر لو، یعنی مٹی کے ساتھ وضو کر لو، قصد کر لو، وضو کا قصد کر لو۔ تو ولا اور نہ تیممو تم سب قصد کرو، الخبیث ردی چیز کا، کہ مین ہو اس سے، تم فقو تم سب خرچ کرتے ہو، ولستم اور نہیں ہو تم خود، بے آخذی اس سے لینے والے، الا ان تغمدو مگر یہ کہ تم سب چشم پوشی کر لو، الا مگر ان یہ کہ تغمدو تم سب چشم پوشی کر لو۔ تو چشم پوشی کہتے ہیں آنکھیں بند کر کے چیز لینے کو، یعنی آنکھیں بند کرنے کو، کہ آنکھیں بند کر کے ناپسندگی کے ساتھ
لو اسے فیہ اس کے بارے میں، وعلموا اور تم سب جان لو، ان اللہ کا بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ غنی حمید بے نیاز تعریف والا ہے۔ شیطان یعیدکم تمہیں ڈراتا ہے، الفقر مفلسی سے، ویامرکم اور وہ تمہیں حکم دیتا ہے، بالفحشاء بے حیائی کا، واللہ اور اللہ یعیدکم وعدہ کرتا ہے تم سے، مغفرت کا، منہ اپنی طرف سے، وفضلا اور فضل کا، واللہ اور اللہ واسع وسعت والا ہے، علیم علم والا ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بہت وسعت والا ہے، اس کے خزانہ میں کوئی کمی نہیں آتی، اور علم والا ہے کہ جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔